रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मुख्तसर सा वक्त है, असर की अजान भी होने वाली है, हमें और आप सभी हज़रात को नमाज भी पढ़नी है। बहुत अच्छे आपने कलाम समाअत किए। अल्लाह रब्बुल आलमीन पढ़ने वालों और सुनने वालों को बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। बच्चों, थोड़ी देर खामोश हो जाओ। आप हज़रात एक अजीम आलिम दीन, एक अजीम मुक्तदा और पेशवा हज़रत अल्लामा व मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब क़िबला क़ादरी अलैहि रहमत व रिज़वान के मज़ार पुरअनवार के करीब में बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला हज़रत के दराजात बुलंद फरमाए और हम तमाम को उलमाए किराम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई गिनती ही नहीं इतने करम तेरे हैं, कोई गिनती ही नहीं इतने करम तेरे हैं, मुझ गुनहगार पे जो शाहे उमम तेरे हैं। कोई गिनती ही नहीं इतने करम तेरे हैं, मुझ गुनहगार पे जो शाहे उमम तेरे हैं। आज भी रहमते गफ्फार निदा देती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। आज भी रहमते गफ्फार निदा देती है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सरकारे गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का मुबारक महीना है। सरकारे गौसुल आजम की तारीफ और तौसीफ हर एक सुन्नी सहीहुल अकीदा बयान करता है और कुछ इस अंदाज में कहता है, इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, दीवाना मुस्तफ़ा का बनाते हैं गौसे पाक। इश्क़े नबी के जाम पिलाते हैं गौसे पाक, दीवाना मुस्तफ़ा का बनाते हैं गौसे पाक। राई के मिस्ल देख के सारे जहान को रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक। राई के मिस्ल देख के सारे जहान को रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक। राई के मिस्ल देख के सारे जहान को रब की अता से गैब बताते हैं गौसे पाक। सभी हज़रात दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई तकरीर करने का वक्त नहीं है, लेकिन दो चार बातें जो जहन में आती जाएंगी इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक अजीम आलिम दीन की बारगाह में आप हाजिर हैं। उलमाए किराम के बारे में मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, मन खरजा फी तलबिल इल्म फहुवा फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ। अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब सरवरे कौनैन इरशाद फरमाते हैं, जो दीन के तलब के लिए, जो इल्म के हुसूल के लिए अपने घर से निकलता है, जब तक वो वापस ना आ जाए वो अल्लाह के रास्ते में रहता है, और जो अल्लाह के रास्ते में रहता है वो अल्लाह की हिफाजत में रहता है, अल्लाह की जानिब से हिफ्ज़ व अमान में रहता है। आप जानते हैं तलबाए किराम की अजमत क्या है, उलमा की अजमत क्या है। हमारे और आपके घरों में मेहमान आए तो हम घर को साफ करते हैं। हमारे और आपके घरों में मेहमान आए तो बहुत अगर अच्छा करते हैं तो कालीन बिछाते हैं।
بہت بہتر کرتے ہیں تو پھولوں کی برسات کرتے ہیں. یہ ایک عام مہمان کا عالم ہوتا ہے. لیکن جب مہمان رسول آتا ہے، جب مہمان رسول کہیں سے گزرتا ہے، جب دین کے طلب میں کوئی بچہ نکلتا ہے، تو اس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. طالب علم کی خوشنودی اور رضا کے لیے اللہ کے فرشتے اپنے نورانی پروں کو بچھا دیا کرتے. آپ ایک عالم کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، ایسے عالم کی بارگاہ میں جن کے قریب بیٹھنے میں ہی برکتیں ہیں. سید عالم ارشاد فرماتے ہیں جس قبرستان میں ایک عالم دین کو دفن کیا جائے، ایسا عالم دین جو قرآن پر عمل کرنے والا، جو سنت پر عمل کرنے والا، احادیث نبویہ پر عمل کرنے والا، مصطفیٰ کی شریعت کا عامل، جب کسی قبرستان میں ایک عالم دین متین کو دفن کیا جاتا ہے، میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس قبرستان کے 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. اور 40 ہی نہیں، یہ علماء کہتے ہیں کہ آخر 40 کون سی؟ کیا دائیں جانب کی 40 یا بائیں جانب کی، آگے کی 40 یا پیچھے کی 40؟ تو علماء نے ارشاد فرمایا ہمیں رب کی ذات سے اور مصطفیٰ کی عطا سے امید ہے کہ چاروں طرف کی 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیا کہ ذات کی بارگاہ میں آپ حاضر آئے ہیں جن کو شرف بریلی شریف سے حاصل ہوا، جو سرکار سبحانی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کے ایک عظیم خلیفہ ہیں اور مرید ہیں سرکار مفتی اعظم کے. سبحان اللہ. وہ سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہم شبیہ غوث اعظم بھی کہا جاتا ہے. آپ کہیں گے ہم شبیہ غوث اعظم سرکار مفتی اعظم ہند کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مختصر وقت میں بتا دوں. سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں ایک انسان آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے او بریلی کے مصطفیٰ رضا خان، اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے، مجھے اپنا شیدائی اور غلام بنا لیجئے. سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ میں اس انسان کا ہاتھ لیا اور فرمایا کہو آج سے نمازوں کی پابندی کروں گا، کہا کہو آج سے جھوٹ نہیں بولوں گا، چوری نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا. یہ تمام تر باتیں مفتی اعظم عالم اسلام کے پیچھے پیچھے وہ انسان کہتا گیا ہاں میں روزے بھی رکھوں گا، ہاں میں نماز بھی پڑھوں گا، ہاں میں زکوٰۃ کے لائق ہوا تو زکوٰۃ بھی نکالوں گا، میں اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت و دین پر عمل بھی کروں گا، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی شراب نہیں پیوں گا، کبھی کسی کو ستاؤں گا، تکلیف نہیں دوں گا. پھر مفتی اعظم فرماتے ہیں کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. وہ کہنے لگا سرکار ابھی تو آپ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا اور اب مجھے جھوٹ بولنے کو آپ کہہ رہے ہو، ابھی تو کہا جھوٹ نہیں بولنا. سرکار مفتی اعظم نے پھر ارشاد فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ شہنشاہ بغداد کے ہاتھ میں دیا، کہا نہیں بولوں گا. میں نے اپنا ہاتھ بریلی کے مصطفیٰ رضا کے ہاتھ میں دیا. تیسری مرتبہ جلال کے عالم میں مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا کہا کہو میں نے اپنا ہاتھ بغداد کے غوث الورا کے ہاتھ میں دیا. جلال کے عالم میں جیسے ہی فرمانا تھا اللہ اکبر پھر سے کہنے لگا میں نے اپنا ہاتھ بریلی کے مصطفیٰ رضا کے ہاتھ میں دیا. جب مزید جلال میں آئے بریلی کے مصطفیٰ رضا امام اہل سنت کے عظیم شہزادے، ارشاد فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ بریلی کے مصطفیٰ رضا کے ہاتھ میں دیا. اب اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور یہ چلا کر چیخ کر کہنے لگا میں نے اپنا ہاتھ بغداد کے غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا. علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد جو بریلی میں بیٹھ کر شہنشاہ بغداد کی زیارت کرا کر دیتے تھے اور ان کی جرأت، اللہ اکبر، پیر و مرشد کی ہمت اور جرأت اور ان کے تقوی
اور ان کے طہارت کا عالم یہ کہ وقت کا تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کہتا ہے متقی بن کر دکھائے، متقی بن کر دکھائے۔ اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے 1975 کے قریب میں جب ایک قانون لایا گیا کہ ایک آدمی صرف 2 ہی بچے پیدا کر سکتا ہے اور ایسے انسان پر نسبندی کا قانون جو ہے لازم کیا جائے گا، اس کو نسبندی کرانی ہوگی۔ ایسے وقت میں مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ کی ان کی جرأت کو سلام، ان کی ہمت کو سلام، ان کے پاور اور اختیار کو سلام۔ کتنا بھروسہ تھا مدینے والے پر، کتنا بھروسہ تھا اپنے خالق و مالک پر۔ ایسے وقت میں کانگریسی حکومت نے کہا تھا کہ نسبندی لازم قرار دی گئی ہے ہندوستان میں۔ مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں بھی فتویٰ آیا تھا، اور کب فتویٰ آیا تھا؟ جب دیوبند میں پوچھا گیا تھا کیا نسبندی جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو انہوں نے کچھ پیسے لے کر اور جو ہے کچھ پیسے لے کر اور حکومت میں کے دباؤ میں آ کر ان کے قدموں پر گر کر دیوبند والوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ نسبندی حلال ہے، سہارنپور والوں نے بھی کہہ دیا تھا نسبندی حلال ہے، اور دیگر تمام بڑے بڑے جو ان کے علماء تھے، حقیقت میں ان کو علماء نہیں کہہ سکتا، ان تمام جو ہے لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ نسبندی حلال ہے۔ ایسے وقت میں بریلی شریف کی جرأت و ہمت کو سلام، سرکار مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں یہ استفتاء آتا ہے اور پوچھا جاتا ہے اے بریلی کے مصطفیٰ رضا، ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ کے یہاں نسبندی کے تعلق سے کیا فرمان ہے؟ میرے مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند نے فرمایا تھا نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کانگریسی حکومت کا دباؤ پڑا تھا، اے بریلی کے مصطفیٰ رضا اپنے فتوے پر غور و فکر کر لو، اس میں کچھ بدلاؤ کر لو، اس میں کچھ چینجنگ کر لو۔ بریلی کے مصطفیٰ رضا نے اپنی جرأت دکھائی تھی اور مدینے والے مصطفیٰ کی جو ہے عطا کی طاقت پر کہہ دیا تھا ببانگ دہل یہ بریلی ہے، بریلی یہاں نہ فتوے بدلے جاتے ہیں اور نہ فتوے واپس لیے جاتے ہیں، اگر وقت پڑتا ہے تو حکومتیں بدل دیں گے۔ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے جرأت دکھا کر اور جب کہہ دیا تھا نا کہ حکومت ہی بدل جاتی ہے تو آج تک ترس رہے ہیں۔ اللہ والے سے مقابلہ کرنا، اللہ والے سے سامنا کرنا، اللہ والے کے سامنے آنا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ والوں کے سامنے تو وہی آ سکتے ہیں جن کے دل ان کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ اللہ والوں کے سامنے تو وہی آ سکتے ہیں جو شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے آتے ہیں، ورنہ جو اکڑ دکھا کر آتا ہے، جو سینہ زوری کر کے آتا ہے، تو جو ہے اولیاء کرام کی عظمتیں کیا جواب دیتی ہیں کہ آج حالات یہ ہیں کہ ہم اور آپ دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، دنیا کی چھوٹی چھوٹی طاقت اور اس کے پاور سے ڈرا کرتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے۔ لیکن اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہیں، پھر دنیا کی بڑی بڑے پاور ان کے سامنے آئے وہ نہیں ڈرتے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے آئے وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے پوری دنیا ان سے ڈرا کرتی ہے۔ ایک اللہ سے ڈرتا ہے پوری دنیا ان سے ڈرتی ہے، لیکن ہماری حالت اس کے برخلاف ہے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ آج پوچھا جائے کسی سے اللہ سے ڈرتے ہو، لوگ کہیں گے ہاں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہو؟ ہاں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جناب والا یہ کون سا ڈر ہے جو فجر کی نماز میں تمہیں چھڑائے ہوئے ہے؟ یہ کیسا اللہ کا خوف ہے جو تمہیں نمازیں سے دور رکھے ہوئے ہے؟ قسم اللہ کی تم اپنی باتوں میں جھوٹے ہو، تم اپنی باتوں میں سچے نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے ہوتے تو جیسی تمہاری جمعے کی دن مسجدیں جمعے کی نماز میں بھری نظر آتی ہے، وہی عصر و ظہر مغرب و عشاء اور فجر میں بھی بھری ہوئی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ زبانی ہم دعوے کرتے ہیں، زبانی دعوے کرتے ہیں، اور یہی ہمارے پاس رہ گیا، زبانی دعوے، دکھاوا رہ گیا، کام ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ علماء کرام ہوتے ہیں
جن کی عظمتوں کو دنیا بھی سلام کرتی ہے اور میدان محشر میں بھی لوگ سلام کریں گے۔ آپ کہو گے دنیا میں تو سلام کرتے ہیں، راستے سے گزرے سلام کیا، آگے نکل گئے ان کی تبلیغ کو سلام کیا، ان کی تصنیفات کو سلام کیا، کسی عالم دین نے مدرسہ بنوایا، اس کے مدرسے کی عزت و عظمت کو ہم بجا لائے، آخر دنیا میں عالم کا احترام یہ کیا، آخرت میں کیا ہوگا؟ تو